अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। टीएलपी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को ना सिर्फ मुँह की खाना पड़ी बल्कि कई मरतबा टीएलपी की क़यादत ने उनको इस हद तक ज़िच कर दिया, इस हद तक शर्मिंदा कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो अंदर मौजूद थे उन मुज़ाकरात के अमल के साथ जो सारे लिंक्ड लोग थे वो ये बताते हैं कि टीएलपी ने जो शेख रशीद साहब के साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया है। और मामला इस हद तक पहुँचे मुज़ाकरात के दौरान कि शेख रशीद साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा यार मेरे वास्ता कम नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने एक अहम इदारे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक अहम स्टेक होल्डर से रब्ता किया, उनसे दरख्वास्त की कि जनाब इस सारे मामले के अंदर आप हमें फैसिलिटेट करें क्योंकि ये मामला आके किसी जगह पर रुक गए हैं और अब हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब अगरचे एक अबूरी मुआहदा सामने आ गया है, मंगल तक हालात पुरसकून रहेंगे। मंगल तक टीएलपी की तरफ से जो मुतालबात सामने आए हैं, ख़ास तौर पर उनके कायदीन की रिहाई, कारकुनों की रिहाई और फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से करारदाद का कौमी असम्बली में पेश होना, इस पर पेश रफ्त और 4th शेड्यूल पर नज़रसानी, इस किस्म के उनके कुछ मुतालबात सामने आए हैं। मंगल तक की डेडलाइन है और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हालात पुरसकून हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि हालात मंगल के बाद बेहतर होंगे। क्योंकि इन सारे मुतालबात को मानने का मतलब ये होगा कि हुकूमत अब कहते हैं पंजाबी कखों हौली हो गई। तो कखों हौली वाली सिचुएशन हुकूमत के लिए कम अज़ कम काबिल कबूल नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल, यानी ये जो मुज़ाकरात हुए रात को, इसके अंदर क्या क्या हुआ, अंदरूनी कहानी कौन या क्या थी, फैसिलिटेटर्स क्या क्या कर रहे थे, किस किस तरीके से फैसिलिटेट किया गया, मुज़ाकरात कहाँ पर हुए, इस सारी सूरत हाल पर आपसे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब के दौरे सऊदी अरब की। क्योंकि अब उनके दौरे सऊदी अरब की असल वजह सामने आ गई है और ये वजह भी सामने आ गई है कि वो क्यों मुल्क को इन हालात से, यानी जो बदअमनी की सूरत हाल है, जो इस वक्त नफ्सा नफसी की सूरत हाल है, जो सियासी अबतरी फैली हुई है, नोटिफिकेशन का मामला है, इस सारी सूरत हाल को वो छोड़ के वो चले गए जनाब सऊदी अरब। और अब हकीकत सामने आ गई है और उस हकीकत ने यकीनी तौर पर अब मुझ जैसे कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे जो आला इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं ये इस हद तक अपने ज़ात को मुकद्दम रखते हैं कि मुल्क को पीछे छोड़ दें। हालांकि ये हल्फ उठाते हैं कि ये इस मुल्क की ना सिर्फ वफ़ादारी करेंगे बल्कि इस मुल्क के लिए काम करने के लिए अपने रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मामला कुछ यूँ था जनाब कि ख़तून अव्वल हैं मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उनकी साहबजादी का निकाह तय पाया था और उनका निकाह तय पाया था पाकिस्तान के एक बिज़नेसमैन हैं, उनके साहबजादे मोहम्मद शेख के साथ। और इनके जो ख़तून अव्वल की जो साहबजादी हैं, इनकी निकाह की तकरीब मुनक्कद होना तय पाई थी सऊदी अरेबिया में। और ये जो उनके जो अजीज़ अकारब थे वो चले गए थे पहले ही सऊदी अरब। और ये तय पाया था कि ये जो निकाह की तकरीब होगी ये ईद मिलादुन्नबी यानी 12 रबीउल अव्वल को होगी और मस्जिद नबवी में इस निकाह की तकरीब को मुनक्कद किया जाएगा। और उसके बाद ये जो है, ये जो मियाँ बीवी हैं दोनों, ये सऊदी अरब में क़याम करेंगे और उम्रे की सादत हासिल करेंगे और उसके बाद ये वापस आ जाएंगे लाहौर। और यहाँ पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में जो रुखसती है, यानी शादी की जो बाज़ाब्ता तकरीब है, वो लाहौर में मुनक्कद की जाएगी। अब हुआ ये कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ वो ख़तून अव्वल के शौहर भी हैं, यकीनी तौर पर इसी वजह से वो ख़तून अव्वल हैं। अब ख़तून अव्वल के एक रिश्ते की मुनासबत से वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी था कि वो वहाँ पर जाते। लिहाजा ये जो सऊदी अरब का ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक तकरीब होना तय पाई थी सऊदी अरब में। और वहाँ पर एक उनको दावतनामा, जिस तरह रूटीन में आते हैं दावतनामा, रूटीन में उनको दावतनामा भी मिल गया और उन्होंने इसको मौके गनीमत जाना। अगरचे वो कई अहम मौके पर मुल्क से बाहर जाने से इनकार कर चुके हैं, ये बात बिल्कुल मानने वाली है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने मुल्क से बाहर जाना उसको पसंद किया और वो चले गए। अब उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की है नहीं की ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो इतलात हैं वो 12 रबीउल अव्वल की हैं, जबकि कई इतलात इस किस्म की भी आ रही हैं सामने कि ये निकाह की तकरीब भी कल ही मुनक्कद हुई। अब ये निकाह कल हुआ या 12 रबीउल अव्वल को हुआ, इसके बारे में अभी कोई वाज़ेह और दो टोक चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये हो चुका है मामला जनाब। और इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। और ये वो सूरत हाल है जहाँ
پر خود حکومت کے اندر اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر بہت سارے معاملات ایسے تھے جہاں پر نہ صرف خاتون اول کا نام بھی لیا گیا تھا بلکہ کچھ لوگوں کی پریس کانفرنس اور دیگر جو ریٹن مٹیریلز تھے اس کو لے کر بھی بات کی گئی تھی اور شدید تنقید اور ٹرینڈز چلے تھے سوشل میڈیا پر۔ خیر، اب ان کی بیٹی کی البتہ شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ خوش رکھے، خاتون اول کی صاحبزادی اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ خیر، بات کرتے ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب کی اور ٹی ایل پی کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی ایل پی کا معاملہ چل رہا تھا اور کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور خاص طور پر یہ جو اپریل ہے اس ایئر اپریل سے لے کر یہ معاملہ مسلسل خبروں کے اندر موجود تھا، اور خبروں میں موجود اس وجہ سے تھا کہ حکومت نے سعد رضوی صاحب کو، جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں، خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو کر لیا تھا گرفتار یہاں سے نقشہ اسٹاپ کے پاس سے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ انہی وزیر داخلہ یعنی شیخ رشید صاحب سے مذاکرات کے لیے جا رہے تھے، اور وہاں پر راستے میں ان کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ان کو مسلسل قید کے اندر رکھا گیا، اور اس قید سے ان کو رہائی کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں۔ کبھی نظر ثانی بورڈ کے پاس گئے، کبھی بورڈ کے پاس گئے، کبھی ہائی کورٹ میں گئے، کبھی سپریم کورٹ میں گئے، فیصلے آئے، لیکن سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا گیا۔ اب جو قانونی نقطہ ہے کہ فیصلہ آ گیا، جس الزام کے تحت آپ نے 16 ایم پی او کے تحت اگر آپ نے ان کو نظر بند کیا تھا، تو اس فیصلے کے بعد ان کی رہائی ضروری تھی، لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا اور مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ٹی ایل پی ہے اس کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کو جب عید میلاد النبی کا ٹی ایل پی کی طرف سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، اور اس ریلی کو بعد ازاں ایک دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس دھرنے میں جب اس کو تبدیل کیا گیا تو گورنمنٹ کو ایک وہ دی گئی ڈیڈ لائن، 2 دن کی ڈیڈ لائن 21 اکتوبر کی، کہ جناب 21 اکتوبر تک ہمارے یہ مطالبات ہیں، اور یہی مطالبات ہیں جو کل شیخ رشید صاحب نے ان مذاکرات کے اندر تسلیم کیا۔ یہ مطالبات ہیں، ان مطالبات پر آپ ہم سے بات کریں، لیکن 21 اکتوبر شام تک کسی حکومتی عہدیدار، کسی بزدار سرکار کے بندے نے جا کر ان لوگوں سے بات چیت نہیں کی۔ جب وہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے تب اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی جا کے ان سے مذاکرات کرے گی، لیکن وہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتے ہیں، اور ٹی ایل پی جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب اب ہم لانگ مارچ کریں گے۔ پھر اس صورتحال کے اندر شیخ رشید صاحب پاکستان میں موجود تھے، ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جناب یہ جو قانون ہاتھ میں لے گا، قانون اس کو ہاتھ میں لے گا، اور وہ چلے جاتے ہیں دبئی میچ دیکھنے۔ انہوں نے کہا جی ایسی تیسی بڑھو، میں تھے چلنا، وہ چلے گئے۔ اب جب صورتحال خراب ہوتی ہے، یعنی جب لانگ مارچ کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر پنجاب پولیس ایک خاص منصوبے کے تحت ان کو ملتان روڈ والا ایریا جو ان کا گڑھ ہے اس سے ان کو چوک یتیم خانہ کے ایریے سے باہر نکلنے دیتی ہے، اور ان کو بہت آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کو لے جاتی ہے چبرجی سے لے کر جو ایم او کالج والی روڈ ہے، جس کو ارد گرد وہ یونیورسٹی گراؤنڈز موجود ہیں، وہاں پر لے جاتی ہے، اور وہاں پر جا کر ان کے اوپر ہوتا ہے کریک ڈاؤن، جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے جان سے جانے کی بھی اطلاعات آتی ہیں، اور یہ اطلاعات بھی آتی ہیں کہ 2 پولیس اہلکار اس میں شہید بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو جھڑپیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، تشویش بڑھتی ہے، اور اس تشویش بڑھنے کے بعد شیخ رشید صاحب کو دبئی سے طلب کیا جاتا ہے۔ کل وہ آتے ہیں لاہور، اور لاہور میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں جناب وفاقی وزیر مذہبی امور اور علی امین گنڈا پور صاحب۔ یہ دونوں شخصیات مل کے یہاں پر مذاکرات کرتے ہیں، لیکن وہ مذاکرات کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ان مذاکرات کے اندر ٹی ایل پی کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے شیخ رشید احمد صاحب کے اوپر۔ ان کا وجہ ہے کہ جناب آپ سے پہلے بھی ہمارا 2 مرتبہ معاہدے ہوئے، جب ہم اسلام آباد میں موجود تھے 2 مرتبہ معاہدے ہوئے، اور 2 مرتبہ آپ نے ان معاہدوں کے اوپر بطور گواہ اور حکومتی نمائندے کے طور پر آپ نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ اب آپ نے چونکہ خود اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا، اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا، تو ہم کس طریقے سے آپ کی اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اب جو معاہدہ ہوگا وہ معاہدہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ سچویشن تھی جہاں پر کل آ گیا ڈیڈ لاک، اور اس ڈیڈ لاک کے نتیجے میں پہلے یہ خبریں آئیں کہ حکومتی وفد جا رہا ہے کوٹ لکھپت جیل، تاکہ جا کے وہ حافظ سعد رضوی صاحب سے نہ صرف ملاقات کر سکے، بلکہ ان کو یہ جو دھرنا ہے اس کو
کال آف کرنے کے لیے، اس کو ملتوی کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان سے بات کی جائے۔ اسی طریقے سے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں وہ مختلف علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرے، لیکن وہاں سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، کیونکہ پچھلی دفعہ جو لاہور کے اندر دھرنا ہوا تھا اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے علماء نے ایک کردار ادا کیا تھا، لیکن اس میں بھی جو بات طے پائی تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ لہٰذا اس مرتبہ علماء کی طرف سے ان کی طرف سے بھی کوئی خاص جو حکومت کو سپورٹ نہیں ملی۔ اب جب مذاکرات کے عمل جاری تھے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ اور حکومتی وفد کے ساتھ، تو وہاں پر ایک بد اعتمادی کی فضا تھی، اور اس بد اعتمادی کی فضا میں شیخ رشید صاحب کا جو کردار رہا ہے، ہمارے اگرچہ وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں لیکن اس کردار کے اوپر اور خاصی بدگمانیاں پائی گئیں، اور ان کو ماضی کے ان کی باتیں یاد دلا کر کئی مرتبہ ان کو شرمندہ بھی کیا گیا کہ جناب آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تھوڑی سی اس قسم کی جو مرچ مسالے ہیں وہ لگ جاتے ہیں گفتگو کے دوران۔ تو یہ گفتگو کے دوران یہ لگ گئے مرچ مسالے، اور جس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب ایک جانب تو غصے میں بھی آ گئے اور پھر زچ بھی ہو گئے۔ پھر اسے کہا گیا کہ جناب آپ جائیں کوٹ لکھپت جیل، اور کوٹ لکھپت جیل جا کر سعد رضوی صاحب سے بات کریں، ہمارے ساتھ آپ کے معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ شیخ رشید صاحب نے جانے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب تسی وفاقی وزیر ہو، اگر آپ جیل میں جائیں گے اور جیل میں جا کر اس شخصیت سے ملیں گے جن کا نام سعد رضوی ہے، تو وہ ان کی اور آپ کی تو درمیان فرق ہی ختم رہ جائے گا، کیونکہ آپ تسلیم کر لیں گے کہ حکومت نیویں تھان چلی گئی اور سعد رضوی صاحب اوپر چلے گئے، لہٰذا آپ کا جیل جانا نہیں بنتا، ان کے ساتھ براہ راست جیل جا کر مذاکرات کرنا آپ کا نہیں بنتا۔ جس پر انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ان کا رابطہ کرایا گیا سعد رضوی صاحب کے ساتھ ٹیلی فون پر، اور ٹیلی فون پر رابطہ کرایا گیا تو وہاں پر بھی بدگمانیوں کی فضا موجود تھی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، لہٰذا کوئی آپ کے ساتھ اگر ہم نے مذاکرات کرنے بھی ہیں تو کسی نیوٹرل پلیس پہ ہونے چاہیے، اور کچھ ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے جو ہمیں اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور آپ کی بات بھی سن سکیں اور ہماری بات بھی سن سکیں اور فیصلہ کر سکیں۔ جس کے بعد شیخ رشید صاحب نے آخرکار شرمندہ ہو کر اور زچ ہو کر ایک اہم ادارے کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہ جو ٹی ایل پی ہے اس کے ساتھ مذاکرات میں فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا وہاں پر بھی معاملہ چلے، اور اس کے بعد ایک مناسب جگہ پر ان کے یعنی حکومتی وفد کے اور ٹی ایل پی کے وفد کے ایک تھرڈ پلیس پر ایک اہم سٹیک ہولڈر کے کہنے پر اور ان کے جو ادارے سے منسلک لوگ ہیں ان کی موجودگی کے اندر یہ مذاکرات نہ صرف ہوئے بلکہ ان کے اندر کچھ چیزیں طے پائیں۔ جو چیزیں طے پائیں وہ چیزیں یہ ہیں جناب کہ 4تھ شیڈول پر سب سے پہلے نظر ثانی کی جائے گی، حافظ سعد رضوی صاحب اور جو دیگر اسیران ہیں ان کے لیڈران ان کو رہا کیا جائے گا، اور ریسنٹ یہ جو واقعات ہیں اور اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پنجاب بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو، ان کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ یہ جو زخمی ہیں ان کو علاج معالجہ کرایا جائے گا، ان کو معاوضہ ادا کیا جائے گا، اور ساتھ جو شہداء ہیں ٹی ایل پی کے ان کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اور اہم معاملہ یہ ہے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے، کیونکہ ٹی ایل پی کا بنیادی طور پر جب سے یہ شروع ہوا معاملہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ پرانا معاہدہ تھا وہاں پہ بھی انہوں نے دستخط کیے تھے جس پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے فرانسیسی سفیر ان کی ملک سے بے دخلی کے معاملے کو لے کے جایا جائے گا قومی اسمبلی کے اندر۔ اب اس معاہدے کے تحت بھی منگل سے پہلے حکومت نے اس معاملے کو لے کے جانا ہے قومی اسمبلی میں اور وہاں پر اس معاملے کو پٹ کرنا ہے کہ جناب کیا فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنا چاہیے یا نہیں، اور باقی جو مطالبات ہیں وہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اب منگل تک کا وقت مل گیا، اب منگل کی وجہ سے یہ طے پایا کہ جناب منگل تک کا ٹائم ہے، اس دوران جو قافلہ پہنچ چکا ہے مرید کے وہ مرید کے سے آگے نہیں جائے گا، اور اس دوران جو شرکاء ہیں لانگ مارچ کے وہ پولیس کے ساتھ کسی قسم کی وہ جھڑپ نہیں کریں گے اور پولیس ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن نہیں کرے گا۔ منگل کو اس سارے معاملے کی پیش رفت ہوگی، پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، اور اگر حکومت نے ٹی ایل پی کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کر لیے اور قائدین کو رہا کر دیا تو اس کے بعد یہ لانگ مارچ ختم ہو جائے گا، یہ لوگ واپس آ جائیں گے، ادروائز یہ لانگ مارچ آگے بڑھے گا۔ اور یہ جس قسم کی مطالبات ہیں اور جس قسم کا
یہ صورتحال ہے، اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی طرف سے اتنی آسانی کے ساتھ ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا۔ لہٰذا جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ ابھی تک ایک غلط موقف پر نہ صرف کھڑی ہے بلکہ اس پر پیرا بھی دے رہی ہے، اور اس پر ڈٹ کے کھڑی ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کے سٹائل میں نا، وہ ڈٹ کے کھڑی ہے، لہٰذا وہ پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جہاں سے اس معاملے کو دوبارہ خراب ہونے کا امکانات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ منگل کو اگرچہ ٹائم دیا گیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرانے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی، اور لیکن منگل تک اس کا کوئی سیکنڈ آپشن بھی حکومت کو اختیار کرے گی، اور دیکھتے ہیں کہ منگل تک آگے کیسے صورتحال پہنچتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔